बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। आज इस जंग का 10वां दिन है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला कर दिया है, जहां पर कम से कम 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। इस हवाले से ये वीडियो भी सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ तरह की फुटेजेस और ख़बरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि यह हमला अमरीका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई थी, जिसमें ईरान के बाहरी जहाज़ों को, जो कि पोर्ट अब्बास के करीब थे, टारगेट किया गया है। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है जिसमें अब ईरान की बहरिया को और उनके बंदरगाहों या पोर्ट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ एसोसिएटेड प्रेस एपी न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों से 11 लोग मारे गए हैं। इस हवाले से यह खबर एपी न्यूज़ एजेंसी ने नशर की है, जिसमें दावा किया गया है कि हालिया इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल में मजीद एक इसराइली शहरी मारा गया है, जबकि जख्मियों की तादाद 2000 से भी ज़ायद बताई जा रही है। यानी एक तरफ अमरीका और इसराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमले जारी रखे हुए है। अल जज़ीरा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ईरानी फ़ौज के हवाले से यह दावा किया है कि मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में वाक़े अमरीकी तनसीबात और मराकज़ और अड्डों को ईरान की फ़ौज ने निशाना बनाया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, जो कि ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ईरानी फ़ौज की तरफ से हालिया दागे जाने वाले बम्बार केमिकाज़ ड्रोन तैयारों की नई वीडियो जारी की है, फुटेज जारी की है और दावा किया है कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरानी जो ड्रोन्स हैं वो कामयाबी से हदफ तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीका, इसराइल ईरान के मिसाइलों को गिराने के लिए भारी सरमाया खर्च कर रहे हैं। रोज़ाना अमरीका को ये जंग $1 अरब की पड़ रही है। ये मुख्तलिफ तरह की अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। अगर $1 अरब रोज़ाना सिर्फ अमरीका खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब तक, आज 10वां दिन है, $10 अरब इस जंग पर लग चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। और सिर्फ अमरीका का नुकसान नहीं है, इसराइल का नुकसान, यह खर्चा अलग है, खलीजी अरब ममालिक का खर्चा अलग है, बाकी दुनिया जो मुतासर है वो अलग है। मसलन आज की एक और ख़बर सामने आ रही है कि सऊदी अरब की मशहूर जो अरामको तेल कंपनी है, उसने अपनी 2 ऑयल रिफाइनरी से तेल की तरसील को रोक दिया है, बंद कर दिया है। यह रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है। अब चूंकि दुनिया के अंदर तेल पहुंचाना मुश्किल हो चुका है, आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, जहां से सऊदी अरब का कुवैत, कतर, बहरीन और बाकी अरब ममालिक का तेल जाता है, तो इस रूट की बंदिश की वजह से मज़ीद तेल को निकाल कर उसे स्टोर करने का जो मुनासिब ज़ख़ीरा है वो, या मुनासिब सहूलियात हैं, वो मौजूद नहीं है। यानी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मज़ीद तेल को निकाला जाए और उसे स्टोर किया जाए। तो इस वजह से वो तरसील रुक गई है, जिसका मतलब है कि दुनिया में अब तेल कम हो जाएगा और तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। पहले ही दुनिया में तेल की कीमतें $115 को क्रॉस कर चुकी हैं और अगले चंद घंटों में ये तेल की कीमतें $150 तक भी पहुँच सकती हैं। अब आज की एक और ख़बर यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है, मैडमैन थ्योरी को बल्कि इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं, मुज्तबा खामनाई, उनके बारे में आज डेली मेल ने एक रिपोर्ट में दावा कर दिया कि वो जख्मी हैं। जी हाँ, मुज्तबा खामनाई के बारे में डेली मेल, जो कि बरतानवी मीडिया है, उसने दावा किया है कि वो जख्मी हैं। लेकिन बहुत से ईरानी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि वो जिंदा हैं और अपने वालिद के कत्ल का बदला लेंगे। अब मुज्तबा खामनाई के बारे में जो लोग जानते हैं, वो मीडिया पर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो भी ट्रम्प की तरह मैडमैन थ्योरी रखते हैं। अब ये मैडमैन थ्योरी क्या होती है, मैडनेस क्या होती है? पागलपन। इसको सादा लफ्ज़ों में उर्दू में बयान करें तो इसे पागलपन कहा जाता है। यानी जैसे ट्रम्प कभी चीन को धमकाता है, कभी कनाडा पर कब्जा करने की बात करता है, कभी उसने वेनेजुएला को धमकाया और फिर कब्जा कर लिया, और अब उसने ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए वहाँ बाकायदा जंग शुरू कर दी। तो जैसे ट्रम्प मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ही मुज्तबा खामनाई के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी मैडमैन थ्योरी इस्तेमाल करेंगे। और सुप्रीम लीडर अली खामनाई की वसीयत भी मैडमैन थ्योरी की थी कि अगर ईरान पर हमला हो जाए और ईरान के निज़ाम या हुकूमत को चैलेंज दरपेश हो, तो फिर जो तुम्हारे पास हो वो तुम इस्तेमाल करो, चाहे तुम्हें कोई भी नजर आए उसे मारो।
یعنی عرب ملکوں کو، باقی ممالک کو مارنا یا ان پر حملے کرنا یہ حالیہ میڈ مین تھیوری ہی ہے، اور مجتبیٰ خامنئی جو کہ پہلے سے زیادہ والد سے زیادہ سخت ہے، اس کے مقرر ہونے سے اور زیادہ لڑائی بڑھے گی۔ یہ خود امریکی اور مغربی تجزیہ کار بھی برملا یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن برطانوی میڈیا کی رپورٹ ایک میرے سامنے ہے۔ فائنینشل ٹائمز، یہ برطانیہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کی جو وینزویلا اسٹریٹجی تھی اگینسٹ ایران وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے سوچا کہ ایران کو وینزویلا کی طرح جلد کیپچر کر لیا جائے گا، اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی جو کہ پورے نظام اور پورے سسٹم کی ایک طرح سے شہرگ ہیں یا دماغ ہیں، اگر ہم اس کو مار دیں، اس کو ختم کر دیں تو پھر ایران کا نظام اور حکومت گر جائے گی۔ جیسے وینزویلا میں ہوا کہ وینزویلا کا جو صدر تھا نکولس مادورو، اس کو ٹرمپ نے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد پورا وینزویلا اور اس کی جو وہاں بچی ہوئی حکومت تھی وہ ساری امریکہ کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ تو ٹرمپ نے یہ اسٹریٹجی ایران میں بھی اپنائی، اس نے پہلے ہی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر کو مار دیا۔ لیکن آج 10واں دن ہے، ان 10 دنوں میں ایران کا نظام یا حکومت گری نہیں ہے، کمزور نہیں ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا مسلسل کہہ رہا ہے کہ ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، ایران کے پاس اب زیادہ دن کے میزائل نہیں بچے ہیں، لیکن پھر بھی روزانہ ایران اسرائیل پر 8، 10، 15، 20 میزائل مار رہا ہے۔ اگر اسی رفتار سے یہ میزائل جاری رہے تو امریکہ اور اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹ کرنے کا ذخیرہ ختم ہو سکتا ہے، ایران کے میزائل ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی شرمندگی ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ٹرمپ کو پہلے بھی روکا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانا، اب جب اس نے جنگ شروع کر دی ہے تو اب وہ نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ برطانوی میڈیا فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے۔ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، یہ دو بڑے ملک ہیں یورپ کے جو اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ابھی آج تازہ خبر ہے، کیئر سٹارمر برطانوی وزیر اعظم ہے، اس نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ ہم اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پرامن تصفیہ چاہتے ہیں، حل چاہتے ہیں، ڈپلومیٹک سولوشن چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں کہا کہ میں نے ایرانی صدر سے فون پر بات کی ہے اور حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، بالخصوص ایران کے عرب ملکوں پر حملے قابل قبول نہیں ہیں۔ امریکہ اور باقی ممالک کو ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلہ نکالنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، اور ایران کو ادھر ادھر حملے نہیں کرنے چاہیے، یہ فرانس کے صدر نے کہا۔ ناظرین کرام، اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر اگر مغرب میں کوئی ملک ہے تو وہ یورپ ہے، یعنی برطانیہ اور فرانس اور باقی یورپی ممالک اس جنگ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس تو تیل ہے، امریکہ کے پاس تو گیس بھی ہے، امریکہ دنیا کو گیس بھی بیچتا ہے، تیل کا ذخیرہ بھی وافر مقدار میں امریکہ کے پاس ہے۔ یورپ کے پاس تو گیس نہیں ہے، یورپ کے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ تو یورپ سارا جو تیل لیتا ہے یا گیس لیتا ہے وہ قطر سے لیتا تھا، یعنی یورپ نے پہلے روس سے گیس لینا شروع کر رکھی تھی، لیکن جنگ کی وجہ سے 4 سالوں سے یورپ روس سے گیس نہیں لے رہا تھا، وہ قطر سے لے رہا تھا۔ اب قطر میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو یعنی یورپ پورا کا پورا، ویسٹ پورا کا پورا اس جنگ سے متاثر ہے، اس لیے وہ ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگرچہ یورپ بھی مجبور ہے امریکہ کے سامنے، یعنی امریکہ کے وہاں اڈے ہیں، یورپ امریکہ کے اوپر انحصار کرتا ہے، لیکن یورپ کی مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کی ہر بات مانے، تو پھر وہ خود بھی ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یورپی ممالک کی طرف سے اس حملے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ خلیجی ممالک میں صاف پانی کے پلانٹس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ پورا جو گلف ہے، یعنی جو 5 سے 6 عرب ملک ہیں، ان میں جو صاف پانی ہے، پینے کا پانی، وہ مختلف طرح کے جو خصوصی پلانٹس ہیں ان کے ذریعے سے آتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی پلانٹ کو ڈرون کے ذریعے سے ایران یا کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے خراب کر دیا جاتا ہے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر خدا نخواستہ کسی پلانٹ کو نقصان ہو جائے تو ریاض جیسا جو لاکھوں لوگوں کا شہر ہے اس کو خالی کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر جنگ اتنی طویل یا شدید ہو جائے تو خدا نخواستہ یہ صورتحال درپیش ہو سکتی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ایران کے پاس بھی تو پانی نہیں ہے، ایران کا پانی کا ایک بہت بڑا پلانٹ تھا، اسے تباہ کر دیا گیا، جس سے لاکھوں لوگ ایران کے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ایران میں اسی طرح سے حملے امریکہ یا اسرائیل کے جاری رہے، پلانٹس یا ان کے تیل کنویں تباہ ہوتے رہے، تو وہ بھی پھر اسی طرح سے میڈ مین تھیوری یعنی پاگل پن کی تھیوری استعمال کر کے خلیج میں پلانٹس کو، پانی کے صاف پینے کے پانی کو اور تیل کے کنووں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، جس سے حالات اور زیادہ سنگین ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر اسرائیل کا نام بھی آ رہا ہے کہ اسرائیل بھی حملہ کر سکتا ہے صاف پانی کے پلانٹس پر، جس سے اور زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، میرے سامنے یو اے ای کے ایک ارب پتی شخص ہیں جن کا نام ہے خلف ہفتور۔ یہ ایک یو اے ای کے امیر ترین آدمی ہیں۔ انہوں نے آج اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی۔
کہ یہ جنگ امریکہ نے بغیر خلیجی ممالک اور عرب دنیا کے مشورے کے چھیڑی ہے، اور انہوں نے جو امریکی سینیٹر ہے لنڈسے گراہم، ان کے حالیہ اس بیان پر رد عمل دیا کہ عرب ملکوں کو اب یہ جنگ ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر لڑنی چاہیے۔ تو خلف ہفتور جو کہ یو اے ای کا ایک بہت امیر ترین آدمی ہے اور شاہی خاندان کے سے منسلک ہے، اس نے کہا کہ یہ جنگ ہمیں پھنسانے کے لیے مزید بڑھانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، ہمیں بچانے کے نام پر باہر کے لوگ ڈکٹیشن دے رہے ہیں، اور یو اے ای کو، خلیجی ممالک کو ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ اگرچہ ہمیں ایران سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ایران سے ہمیں بہت شدید اختلافات ہیں، لیکن ہمیں ان سے یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ یہ یو اے ای کے ایک ارب پتی شخص نے یہ بات کہی ہے، اور باقی بھی کئی عرب ملک ہیں، ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے، جنگ کبھی کوئی خوشحالی نہیں لاتی ہے۔ ہاں، جنگوں میں اگر کسی کو خوشحالی ملتی ہے تو وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک انسانوں کی کوئی وقت نہیں، جیسے ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ کو اس جنگ کی وجہ سے اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہوگا ذاتی طور پر۔ نیتن یاہو اس جنگ کی وجہ سے مزید 5 سال اسرائیل کا وزیر اعظم رہ سکتا ہے، اس کو براہ راست فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس جنگ سے اسرائیل کے 11 لوگ مارے گئے اور 2000 سے زیادہ زخمی ہو گئے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں بلڈنگز وہاں تباہ ہو گئیں، اور لوگ ساری رات اور سارا دن زیر زمین شیلٹرز میں پناہ لے رہے ہیں۔ عام اسرائیلیوں کے لیے تو یہ جنگ ایک عذاب سے کم نہیں ہے، اور نیتن یاہو کے لیے یہ جنگ خوشحالی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور عام امریکن عوام، آج 7واں امریکی فوجی مارا گیا ہے، آج اعلان ہوا ہے کہ 7واں امریکی فوجی مر گیا ہے، تو عام امریکی عوام تو اس جنگ میں مر رہی ہے، اور $1 بلین کا روزانہ خرچہ جو عوام پر ٹیکس اور مختلف طرح کی مہنگائی اور کرائسس کو لا رہا ہے۔ امریکہ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو اور اسی طرح سے پھر خلیجی ممالک کے اندر اور ایران کے اندر جو صورتحال ہے، تو جنگیں کبھی امن نہیں لاتی ہیں، اس لیے کوئی بھی ملک جنگ لڑنا نہیں چاہتا ہے، جنگیں ہمیشہ تباہی لاتی ہیں۔ وکٹر گاؤ جو چائنا کے ایک مشہور تجزیہ کار اور پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے، امریکہ کو چاہیے اس جنگ کو بند کر دے اور اسرائیل کو انکار کر دے کہ بھائی آج کے بعد میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اور اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو امریکہ کیا پوری دنیا کے لیے تباہی ہوگی، یہ وکٹر گاؤ چینی پروفیسر نے کہا ہے۔ پھر ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے ترکی سے، بالخصوص جنوبی ترکی سے اپنے سٹاف کو نکالنا شروع کر دیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایسکیلیشن اور ٹینشن اور وار انٹینسیفائی ہوگی، اور یہ چنگاریاں خلیج سے نکل کر ترکی یا خدا نخواستہ دیگر ملکوں تک پھیلیں گی۔ اور پھر اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی اور اس جنگ میں اسرائیل جس طرح سے اپنے اہداف اور منصوبے لیے پھرتا ہے، تو پھر اس جنگ سے اگلا نمبر پاکستان کا بھی ہوگا، کیونکہ جب ایران اگر پورا کا پورا اسرائیل قبضہ کر لے، کنٹرول کر لے، تو پھر پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے 1000 کلومیٹر سے زائد کا، پاکستان کا جو صوبہ بلوچستان ہے وہ ایران کے ساتھ جڑتا ہے، تو پھر وہاں بھی اسرائیل پہنچ جائے گا، اور پھر سارا خلیجی ممالک اور ساری یہاں کی ایئر اسپیس اسرائیل یا امریکہ کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو رکوایا جائے، اور تمام ریجنل جو کنٹریز ہیں، اتحادی ممالک ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔